लानत है अब्दुद्दीनारी गुलाम पर, वालुइन्ना, और लानत है अब्दुद्दिरहमी दिरहम के गुलाम पर। लानत है दुनिया के गुलाम पर और लानत है दिरहम के गुलाम पर। जी आवाज आ रही है उस्ताद जी? आगे जो हदीस मुबारक है वो सुनाए मारिया शबीर। जी उस्ताद साहब। हुजिबत अन्नारु बिशहवाती, छुपाई गई है जहन्नुम ख्वाहिशात के साथ, व हुजिबतिल जन्नतु, और छुपाई गई है जन्नत बिल मकारिही मुशक्कतों के साथ। यानी जन्नत को छुपाया, जहन्नुम को ख्वाहिशात के साथ छुपाया गया है और जन्नत को मुशक्कतों के साथ। जी आगे जो हदीस मुबारक है उसको सुनाए आमना अली। जी यहरमु बूढ़ा होता है इब्ने आदम व यशिब्बु, और जवान होती है मिन हुस्नानी, दो चीजें, अलहिरसु अलल माली, माल की हिर्स, वल हर्सी अलल उम्री, उम्र की हिर्स, और उम्र की हिर्स। इब्ने आदम बूढ़ा होता है और जवान होती, उसकी दो चीजें जवान होती हैं, माल की हिर्स और उम्र की हिर्स। फरजाना इसी को दोबारा आगे सुनाओ। आगे जो हदीस है सुनाए ना। नेमर रजुलु, अच्छा आदमी वो है, नेमर रजुल फकीह, जो समझ रखने वाला है, फिर दीनी, दीन में, इन्हें तीजा इलेही, अगर उसकी तरफ हाजत की जाती है तो नफा, तो फायदा पहुंचाता है, व अनिस तुगनिया, अगर उससे लापरवाही बरती जाती है, अनहु अगना नफ्सहु, तो वो अपने आप को बेनियाज कर देता है। आगे जो हदीस है अच्छा, सुनाए शगुफ्ता नूर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उस्ताद साहब आगे से हमने पढ़नी है ये 123 नंबर हदीस से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि मेरा वसल्लम एक ने सवाल फरमाया है। कि जी उस्ताद जी, हमने ये हदीस मुबारक पढ़ी, व इनिस्तुगनी अन्हु अगना नफ्सहु, अगर बेनियाज मतलब के हो जाए तो वो भी बेनियाज हो जाता है। तो उस्ताद जी इसका क्या माना है कि अगर कोई बेरुखी इख्तियार कर ले तो वो भी आगे से कर ले? जी बिल्कुल, हमेशा जो जरूरतमंद हो दीन की तलब लेकर आए, इल्म उन्हीं को जी सिखाना चाहिए। जी जिनकी तलब ना हो, ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये इस हदीस नंबर 122 का उस्ताद साहब काइंडली जरा दोबारा इसका तर्जुमा करवा दें। नेमर रजुली। रिफत याज तर्जुमा तो किया था बेटा। सब एक दफा और करवा दीजिए, इसका तर्जुमा हमें समझ नहीं आ रही। उस्ताद जी, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो लोग कहते हैं ना कि ये मुहावरा उन पे फिट नहीं आता कि कुआं प्यासे के पास आता है, वो तो बादल बन के आए हैं हर एक के पास बरसने के लिए। तो फिर कि उल्मा को क्यों बेनियाजी बरतनी चाहिए? दावत और चीज है, दावत और चीज है। दीन की दावत देना, हर एक को जो है वो दीन सिखा, ये और चीज है। अच्छा, और यहाँ बेनियाजी किस चीज से बरतनी है? बेनियाजी जो है वो ये आदमी अगर जो है एक है दावत का काम बेटा, लोगों को पहले इस बात को पहले समझ लें, तो ताकि फिर आपको जो है ना वजाहत जो है वो आपके सामने आ जाए। जी जी। एक है दावत जी। माइक आप फिर ऑफ रखेंगे, मैं जरा साथ कहता जाऊंगा। दावत जी तो जी सर। अलग, मैं माइक आप ऑफ रखेंगे। दावत तो अलग चीज है, दावत जो है वो एक है दावत, एक है दावत। दावत जो है वो एक चीज है, दावत जो है वो एक चीज है। दावत जो है वो एक चीज है, दावत जो है वो एक चीज है। दावत जो है वो एक चीज है, दावत जो है वो एक चीज है। दावत जो है वो एक चीज है, दावत जो है वो एक चीज है। दावत जो है वो एक चीज है, दावत जो है वो एक चीज है। दावत जो है वो एक चीज है, दावत जो है वो एक चीज है। दावत जो है वो एक चीज है, दावत जो है वो एक चीज है। दावत जो है वो एक चीज है, दावत जो है वो एक चीज है। दावत जो है वो एक चीज है, दावत जो है वो एक चीज है। दावत जो है वो एक चीज है, दावत जो है वो एक चीज है। दावत जो है वो एक चीज है, दावत जो है वो एक चीज है। दावत जो है वो एक चीज है, दावत जो है वो एक चीज है। दावत जो है वो एक चीज है, दावत जो है वो एक चीज है। दावत जो है वो एक चीज है, दावत जो है वो एक च
ٹھیک ہے. ایک ہے دعوت کا کام بیٹا. ٹھیک ہے. اور وہ دعوت کا کام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے جو ہے وہ رحمت بن کے آئے ہیں کہ دین کی بات جو ہے وہ ہر انسان جو ہے وہ ہدایت پا جائے. ہر انسان جو ہے وہ ہدایت پا جائے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی طرف دعوت کا پیغام پہنچایا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے وہ اس کام کو لے کر جو ہے وہ نکلے ہیں. آگے یہاں پر بات ہو رہی ہے علم سیکھنے سکھانے کی. ٹھیک ہے. علم سیکھنے اور سکھانے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو فقیہ فی الدین ہے نعم الرجل، بہترین آدمی، اچھا ہے آدمی، الفقیہ فی الدین، جو دین کی جو ہے وہ کیا رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے. پھر آگے فرمایا کہ ان احتیج الیہ، اگر جو ہے اس کے پاس ضرورت کو لے جایا جائے، اگر لوگ اس سے مسائل جو ہے وہ پوچھنے کے لیے جاتے ہیں تو نفع، وہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، نفع دیتا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ، اگر اس سے جو ہے وہ استغنا برتا جائے. ٹھیک ہے. تو اغنا نفسہ، تو نفع تو دیتا ہے جب اس سے علم پوچھا جاتا ہے، لوگوں کو نفع دیتا ہے، ان کو مال مستغنی کر دیتا ہے، جو ان کو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو سکھا دیتا ہے. ٹھیک ہے. قیام اللیل ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، جتنی بھی عبادات ہیں وہ مسائل ان کو جو ہے وہ سکھلاتا ہے. آگے وَإِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُمْ، لیکن اگر اس سے استغنا برتا جائے، ٹھیک ہے، لوگ اس سے بے پرواہی کریں، ٹھیک ہے، تو وہ پھر خود جو ہے اپنی ذات کو بھی ان سے پھر جو ہے وہ کیا کر لیتا ہے، بے پرواہ کر لیتا ہے، استغنا برتتا ہے، لوگوں کی طرف طمع نہیں رکھتا، ان کی طرف لالچ نہیں رکھتا. ٹھیک ہے. میں نے شاید آپ لوگوں کو سودا اس وقت ایک مثال دی تھی، بات بتلائی تھی کہ حضرت صوفی صاحب رحمہ اللہ جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے یہ دیکھیں میں ابھی نکالا ہے کہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کی جو ہے نا اس موضوع پر بات کو کہتے ہیں کہ عالم کی شان یہ ہے، علم کی شان یہ ہے کہ اللہ یحوج نفسہ الی الخلق، کہ اپنی ذات کو ضرورت مند نہ بنائے عالم آدمی جو ہے وہ مخلوق کی طرف. ٹھیک ہے. طمعاً، لالچ کے طور پر. ٹھیک ہے. اور ولا ينقطع عنہم مطلقاً، اور نہ ہی ان سے کنارہ کشی اختیار کرے کہ ان کو جو ہے علم کا فائدہ ہی نہ دے، ان کو محروم کر دے. ہاں دیکھیں اب توجہ دیکھیے گا بیٹا، نہ تو عالم مخلوق میں جا کے ان نفع کے لیے جو ہے ان کے بیچ میں گھس جائے، ایسا بھی نہیں، اور نہ ہی جو ہے اپنے آپ کو بالکل مخلوق سے الگ کر لے، ایسا بھی نہیں، بلکہ اگر ضرورت مند جو ہیں وہ ان کے پاس آئیں اور وہاں پر جو ہے وہ ان سے کچھ بات پوچھیں، سوال کریں، تو یہ ان کو فائدہ پہنچائے، ان کو علم سکھائے تو فائدے کے لیے، تو ان کو اپنے علم کے ساتھ نفع پہنچائے تاکہ وہ گمراہ نہ ہو. ہاں جی.
آپ سمجھی ہیں؟ اور اگر جو ہے وہ اس سے استغنا برتتے ہیں، اب جا کے جو ہے یہ اپنے آپ کو رسوا نہ کرے، اپنے آپ کو جو ہے جا کے ذلیل نہ کرے، ان کے سامنے علم کی توہین ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ لوگ اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں تو عالم دین بھی جو ہے وہ پھر علم کی توہین نہ کرے۔ جی فرزانہ، جی بیٹا آپ بتلائیں۔ جی سمجھ آ گئی استاد صاحب، بہت اچھی سمجھ آ گئی ہے۔ علم کی توہین نہ کریں، علم کی توہین نہیں کرنی ہے، دعوت ہم نے دینی ہے، مگر علم کی بات یا کوئی مسئلے دین کی بات وہ یہ سب کچھ علماء کو جو ہے نا، اصل میں نے کہا تھا کہ حضرت یوسف صاحب رحمہ اللہ جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے، آج کل کے ماحول میں تو یہ چیزیں بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہیں کہ اگر عالم دین میں دو چیزیں ہوں، ایک استغنا اور دوسری صلاحیت، علمی صلاحیت ہو، دوسرا استغنا ہو، لوگوں کے مال کی طرف لالچ نہ ہو، طمع نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا کہ یہ علماء جو ہیں وہ وقت کے بادشاہوں سے بھی اوپر ہیں، بادشاہوں سے بھی ان کا مرتبہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اچھا، ایک میں بات آپ سے جو ہے وہ ذکر کر دوں کہ اصل میں یہاں پر استغنا اس لیے کہ آج کل کے ماحول میں تو یہ بات بہت سمجھ آتی ہے، سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عالم دین ہمارے لیے جو علم، یہ سارا کچھ جو ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ صرف اس کا جو ہے وہ مقصد جو ہے وہ مال بٹورنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہاں پر جو ہے بیٹا علم کی توہین ہے، وہاں پر علم کی جو ہے وہ کیا ہے؟ توہین ہے۔ اگر لوگ خود نہیں چاہتے تو پھر وہ اپنی لگے ہوئے اپنے اعمال میں لگے ہیں، دعوت نیک اعمال کی تو دعوت دی جائے، نیک اعمال کی دعوت دی جائے، وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، لیکن علمی جو سوالات ہیں، علم وغیرہ، علم جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ آگے ڈیلیور کرنا جو ہے، وہ چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ طلب پر ہے، جو طلب کرے تو اس کو جو ہے نفع کی بات پہنچائے، اور جو نہیں طلب کرتا تو وہاں پر علم کی توہین جو ہے وہ نہ کرے۔ یہ بھی اپنے آپ کو پھر فرمایا کہ ان استغنیان ہو، اگر اس سے جو ہے وہ لوگ استغنا برتتے ہیں تو یہ بھی اپنا نفس ہو، اپنی ذات کو لوگوں سے مستغنی کر لیتا ہے۔ آج کے سبق میں اچھا جی، اچھا ہینڈ ریز ذرا وہ کریں جو کیا ہیں ہماری دراسات والی ہیں، بیٹھیے کوئی ذرا ہینڈ ریز کیجیے، باقی ذرا ختم کیجیے گا۔ دراسات والی ہیں بیٹا، کوئی ہے تو طالبہ ہینڈ ریز کرے ذرا، میں نے کوئی پیغام دینا ہے آپ کو۔ کوئی نہیں؟ مارننگ دراسات والی کوئی نہیں؟ ابھی آئی نہیں؟ استاد جی نہیں ان کا یہ پیریڈ نہیں ہوتا تو عموماً نہیں 10:30 ہوتا ہے نا ان کا، جی 10:30 تو ہوتا ہے نا ان کا۔ جی جی ابھی آئیں گی وہ استاد جی صرف نحف کے لیے۔ صرف نحو کے لیے بھی آئیں گی، پہلے طریقۃ الاسریہ کے لیے بھی آئیں گی۔ جی جی طریقۃ الاسریہ کے لیے بھی آئیں گی، جی بالکل بالکل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ، میت کے پیچھے بیٹا 3 چیزیں جاتی ہیں۔ فرمایا کہ اس کا اہل، اس کا مال، اس کے عمل۔ تین چیزیں جنازے پہ، 3 چیزیں جاتی ہیں میت کے ساتھ۔ اس کے گھر والے اور اس کا مال، اس کے غلام، گاڑیاں وغیرہ مال ہیں سارے جو ساتھ جاتے ہیں، غلام باندیاں وغیرہ، اور اس کے اعمال اپنے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک اس کے رشتہ دار گھر والے واپس آ جاتے ہیں، اس کا مال واپس آ جاتا ہے، سواریاں اس کی اگر گئی ہیں جنازے کے ساتھ، اس کے غلام گئے ہیں، باندیاں گئی ہیں، ٹھیک ہے؟
وہ واپس آ جاتے ہیں، ساتھ جو رہتا ہے وہ صرف عمل رہتا ہے. ٹھیک ہے. فرزانہ انہوں نے اس حدیث کا مفہوم ایک اور بھی لکھا ہے جو میں نے توہین کی، کہا کہ توہین نہ کرے. محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا، وہاں پر انہوں نے ایک اور بھی وضاحت کی ہے علماء نے کہ اگر وہاں کے لوگ جو ہیں، کسی علاقے کے لوگ وہاں پہ موجود ہے، بیٹا اہل علم موجود ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، ان علاقوں والوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بھی پھر اپنے علم کی ان میں توہین نہ کرے. جب اس کی ضرورت نہیں ہے ان کو، وہ اس سے استغنا برت رہے ہیں، تو یہ بھی ان سے مستغنی ہو جائے اپنے آپ کو. بس یہ نہیں کہ میں نے بس یہیں پہ جو ہے وہ سارا. تو بڑے مسائل ہوتے ہیں مدارس میں. جب ضرورت نہ ہو تو چپ کر کے واپس آ جائے، اپنے کام میں مصروف ہو جائے. یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا اس نے علم یہیں پہ علم سکھانا، کسی اور جگہ چلا جائے. ہاں جی سودا آپ بتلائیں مفہوم. جی جی استاد جی، دونوں مفہوم سمجھ میں آ گئے. آگے سمجھ جی، مجھے کل وہ کی بات استغنا والی بات جو صوفی سرور صاحب کی آپ نے بتائی ہے، بہت ہی دل کو لگتی ہے استاد جی. اس کو ایک دفعہ استاد اسد صاحب نے بتایا تھا، عین اور غین، علم ہو اور استغنا ہو تو وہ وقت کے بادشاہوں سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے. بہت ہی مطلب مختصر سی بات ہے لیکن کتنے کمال کی بات ہے استاد جی. اچھا تو کل ہی ایک اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا، میں سنا دیتا ہوں. ایک مدرسہ ہے، کوئی شہید ہی ہے میرے ڈاکٹر صاحب ہیں، تو مجھے ابھی بس ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہیں، ان کا مدرسہ ہے، اور ان کے ہاں جو ناظم تھے وہ بھی میرے شاگرد ہی ہیں. تو اچھا مدرسہ ہے ماشاء اللہ، کوئی 100 سے زائد اسٹوڈنٹس ہیں، 130. اب وہ مدرسہ میں وہ ناظم صاحب جو ہیں پڑھاتے ہیں، تو انتظامی لیول پر ان کا آپس میں کوئی ہوا معاملہ. تو میں نے ان سے کہا کہ جو ہے نا کیا کرو، واپس آ جاؤ بس. آپ کی اگر اب وہ بیچارہ کل سے جو ہے وہ کافی پریشان بھی ہے کہ واپس آ جاؤ. میں نے کہا کہ جب وہ باہمی جو ہے کوئی دل نہ ملتے ہوں، آپ کی ضرورت ان کو محسوس نہ ہو، تو پھر واپس آ جاؤ. وہ ناظم صاحب سے میں نے کہا. اب جہاں پہ کسی کی ضرورت نہیں ہے تو یہ وہی ہے کہ جب وہاں کے لوگ آپ سے استغنا برت رہے ہیں تو آپ بھی پھر اپنے آپ کو فرمائے کہ بہتر آدمی وہی ہے کہ جو اپنے آپ کو جو ہے ان سے جو ہے وہ کیا کر لے، مستغنی کر لے. جامعہ امینیہ جو میں آپ کو مثال دیتا ہوں کرم عالم ہے، جہاں سے میں نے درجہ خامسہ تک پڑھا ہے. پتہ نہیں آپ میں سے کوئی جانتے ہیں، مفتی اعجاز صاحب جامعہ امدادیہ میں ہیں، جانتی ہے کہ طالبہ نے سنا ہو. تو مفتی صاحب جو ہیں وہ حضرت نے شروع کیا تھا پڑھانا، میں نے پڑھنا شروع کیا تھا اس وقت. بہت ماشاءاللہ بہت اچھے مدرس ہیں، عزیز تعداد مدرس ہیں. تو بڑا 4 سال انہوں نے ماشاءاللہ وہاں پہ خدمات سر انجام دی جامعہ امینیہ میں. تو 450 طالب علم آپ اندازہ کریں کہ درجہ کتب کیا اکٹھے ہو گئی. اتنا ماشاءاللہ اچھا نظم تھا، اتنا اچھا نظم. تو لیکن ان کو شیخ صاحب کی طرف سے جو ہے نا، شیخ نذیر صاحب کی طرف سے یہ بات تھی کہ جیسے ہی آپ کو پتہ چلے کہ اب اہل علاقہ جو ہیں وہ آپ کی ضرورت کو محسوس نہیں کر رہے اور آپ کی ذرا سے بھی مخالفت نظر آئے، تو پھر اگر وہ استغنا برتیں، آپ چپ کر کے واپس جامعہ امدادیہ میں فیصل آباد میں میرے پاس آ جائیں. تو ابھی وہ جامعہ امدادیہ ہی میں ہے. ہاں جی فرزانہ بتانا، اب استغنا کی باتیں سمجھ آ گئی ہیں؟ فرزانہ کہہ رہی تھی کون تھی؟ فرزانہ سجاد تھی. نہیں، اب میں دونوں کو مائک دیا، کوئی نہیں آئی. جی استاد جی بالکل سمجھ آ گئی ہیں، بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہیں.
हाँ जी, तौहीन ना हो, इल्म की तौहीन ना हो तौहीन बस। नहीं होनी चाहिए। जहाँ से भी हाँ जी, कोई लापरवाही बरते या उनको ना वो पूछे तो वहां से फौरन से वापस आ जाना चाहिए, जहाँ चलिए एक, महसूस करें कि जहाँ वो जरूरत ना हो। अच्छा जी, आगे जो हदीस मुबारक यतबउल मय्यिता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि पीछे जाता है मैयत के सलासत, तीन चीजें, फयरजु इस्नान, वापस आ जाती हैं दो, वयबका माहु वाहिद, और एक जो है वो साथ बाकी रहती है। यतबहु अहलुहु व मालुहु, घर वाले और माल जो है वो पीछे जाता है, और अमल फयरजु अहलुहु, घर वाले वापस आ जाते हैं, व मालुहु, माल वापस आ जाता है, वयबका माहु इस्नान, और वयबका अमल, और अमल जो है वो बाकी रह जाता है। यतबाउ, पीछे जाता है, अलमय्यिता, मैयत के सलासत, तीन चीजें, फयरजु इस्नान, दो चीजें वापस आ जाती हैं, ठीक है, वयबका माहु वाहिद, और एक जो है वो बाकी रह जाती है। यतबाहु अहलुहु व मालु, पीछे जाता है हाल और उसका माल, व अमल, उसके अमल, फयरजु अहलु, घर वाले वापस आ जाते हैं, माल वापस आ जाता है, अमल बाकी रहता है। चलें कल को इंशाल्लाह इसी को वाज़ेह करेंगे। उस्ताद जी दिरासात की चंद तालिबात ने ज्वाइन कर लिया है। अच्छा उस्ताद जी चले गए अभी।